वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और आज दुनिया भर में आज 29 सितंबर है, यानी कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दिल की बीमारियों के हवाले से आगाही पैदा करना है और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की अहमियत को उजागर करना है। ये दिन हमें आज का दिन यानी कि हमें याद दिलाता है कि दिल ज़िंदगी की धड़कन है और उसकी हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में दिल की बीमारियाँ सबसे ज़्यादा अमवात की वजह बनती हैं और पाकिस्तान भी इसी मसले से बुरी तरह मुतासर हो रहा है। और ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी ग़िज़ा, अपनी तर्ज ज़िंदगी या फिर हमारा जो डाइट प्लान है उस पर तवज्जो दें, ताकि एक सेहतमंदाना और मजबूत दिल के साथ हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल ऐसी इसी बात करने के लिए डॉक्टर राजा मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, जिस तरह गज़ल ने बताया कि पाकिस्तान में भी, अगर दुनिया भर की बात कीजिए तो पाकिस्तान में भी जो दिल का मर्ज़ है उसमें जितने भी लोग अब हम देखते हैं कि एक तो एज फैक्टर कोई नहीं है, 20 साल वाला भी मुब्तला है, 30 साल वाला भी मुब्तला है, 40 साल वाला भी मुब्तला है। लेकिन इसमें इजाफे की वजह क्या है और ये तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे दावत दी ABN न्यूज़ पे, मैं अक्सर आता रहता हूँ। और देखिए 29 सितंबर बल्कि ये पूरा वीक ही हम ये वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पे मनाते हैं। डॉक्टर साहब, एक आपसे जो है कता कलामी की माजरत चाहूँगा। कॉलिंग हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को दिल का मसला भी होता है, तो अगर आप डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। हमारे 2 नंबर्स आपको इस वक्त स्क्रीन पे आ रहे होंगे, 051 8901008 और 05126244946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। पूरी दुनिया में 29 सितंबर जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पे मनाया जाता है। और इस दिन के मनाने का मकसद, जिस तरह अभी गज़ल ने भी बताया, कि अवेयरनेस यानी आगाही पैदा करना है इस बीमारी के मुतल्लिक। क्योंकि जो हार्ट अटैक है ये किसी बीमारी का नाम नहीं है, ये मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स का मजमूआ है। अगर उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लें, अगर हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लें, रोज़ाना 40 से 50 मिनट ब्रिस्क वॉक करें, खाने में हेल्दी डाइट इस्तेमाल करें, और जो आपके जो हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है या ओबीज़ है, वो अगर कंट्रोल कर लें और स्मोकिंग ना करें, तो मैं समझता हूँ कि वो दिल के अमराज से काफ़ी दूर रह सकते हैं आप और इसको शिकस्त दे सकते हैं। ये मेन वजह हमारे मुल्क में जो है ना कि वो हमारा लाइफस्टाइल है और हमारे चलने फिरने की आदत नहीं है। और स्पेशली मैं बल्कि ज़िक्र करूँगा हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, खाने पीने की आदत हमारी बहुत गंदी है। और यही सबसे बड़ा मेन रिस्क फैक्टर जो है ना वो हमारा खाना पीना है। उसमें देखिए, अगर आप सुबह से लेकर रात तक अगर अपने आप को वो रिव्यू करें, जायज़ा लें, तो सुबह देखें नाश्ते हमारे देखें, अंडे फ्राई हो रहे हैं, ये मगज़ है, कलीचे है, ये हलवा पूड़ियाँ हैं, ये निहारी है, कले, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें घरों में भी देखें और बाहर बाज़ारों में भी देखें। हर बंदा कोई ना कोई वीकेंड पे जाके कम से कम ये चीज़ें लाजमी खाता है। और घर के अंदर भी देखें, दोपहर को देखें, दफ्तरों में, होटल्स में जितने भी देखें जंक फूड चल रहे होते हैं, पिज़्ज़ास, बर्गर्स हैं, इनमें देखें घी, ऑयल, एक तो होता है 1 नंबर 2 नंबर, ये लगता है 100 नंबर। और यकीन करें कि ये वो घी और ऑयल इस्तेमाल होता है जो ये मुर्गियाँ लेने जाते हैं ना, उनकी आंतड़ें और जो वो फेंकते हैं हम लोग ना, उससे ये लोग बनाते हैं लोग घरों के अंदर, और कई दिन चलता रहता है। और ये हमारे बड़े बड़े मार्केटों में चले जाएं आपको, ये बर्गर्स और ये जो फ्राइज़ और ये सारे उन्हीं में होते हैं। और जो एक दफ़ा तेल इस्तेमाल होता है, मेरा ख्याल है वो दादा डालता है तो पोता लगता है इस्तेमाल कर रहा होता है वो। इवन बड़ी बड़ी दुकानों में ये हाल है। तो ये सबसे बड़ी वजह जो है ना ये ऑयल और घी है। ये इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और ये हमारी शरियानों के अंदर जाके जम जाते हैं। अच्छा। अब देखिए ना, बचपन से हम लोग ये घी ऑयल खा रहे होते हैं। तो मेन वजह क्या है? अभी जो अर्ली हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जवान लोगों में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, मेन वजह सोर्स जो है ना ये आपका ऑयल और घी है। हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। बेकरी का देख लें, मिठाइयाँ देख लें, होटल्स देख लें, घरों में देख लें, ऑयल की। मैं कहता हूँ अगर खाने से हम ये ऑयल घी निकाल लें
تو کافی حد تک ہم اپنے ملک میں کم از کم یہ بیماری کو ہم روک سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک دن میں فار ایگزامپل ہم ینگ پیپلز ہیں یا پھر باقی جتنے بھی ہیں, کیا ہماری ڈیلی روٹین ہونی چاہیے؟ ایک دن میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم دل کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں؟ دیکھیں سب سے جو ضروری چیز ہے نا وہ آپ کا واک اور ایکسرسائز آپ کی. ٹھیک ہے. کم از کم 40 سے 50 منٹ ہم کہتے ہیں برسک واک کریں. لیکن 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں, 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ آپ اپنے لیے نکالیں. اچھا. ہم سب کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. اگر گھر میں والدین بیمار ہو جائیں, بچہ بیمار ہو جائے, دوست بیمار ہو جائے, کوئی بھی ہو تو ہم اس کے لیے بھاگے چلے جاتے ہیں. لیکن خود اگر تکلیف ہو تو ہم کہتے ہیں یار چلو یہ گزارا کرو یار, کیا کرنا ہے. اکثر دیکھنے میں یہی آیا ہے. تو اس لیے کم از کم 1 گھنٹہ اپنے لیے نکالیں, واک ایکسرسائز کریں. وہاں کا ٹائم دیکھیں صبح بھی کر سکتے ہیں, شام بھی کر سکتے ہیں, کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ نے صبح کرنا. کسی وجہ سے اگر صبح نہیں اٹھ سکتے ایوننگ میں آپ واک کریں. اور ہمیشہ واک کا اصول یہ ہے کہ جب بھی واک کریں خالی پیٹ واک کریں. اچھا. کھانے سے پہلے واک کریں. اور جو نئے نیو کمرز ہیں وہ سٹیپ وائز شروع کریں, 15-20 منٹ سے شروع کریں, سلولی گریجولی اس کو انکریز کرتے جائیں ٹل 40 منٹس پہ چلے جائیں. اور برسک واک کریں, کھانا پینا ٹھیک رکھیں, ہیلدی ڈائٹ رکھیں اپنا. اس کے علاوہ اور اپنا جو اوبیسٹی ہے اس کو کنٹرول کریں اپنا. یہ ظاہر کھانا آپ ہیلدی رکھیں گے, واک کریں گے. صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا, آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ آپ اپنے ناشتے کو دیکھ لیجئے, آپ اپنی دوسری چیزوں کو دیکھ لیجئے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر لیٹ سپوز ہم ناشتے کی ہی بات کر لیجئے یا ہم لنچ کی یا ڈنر کی بات کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس آئل کو نکال دیا جائے, یا پھر ناشتے میں ہم وہ کیا کھاتے ہیں, فرائی کھاتے ہیں انڈا کر کے, یا پھر اس کو فل فرائی کرتے ہیں یا ہاف فرائی کرتے ہیں, حلوہ پوڑی ہوتی ہے, چنے ہوتے ہیں, یہ ہمارے کلچر کا حصہ بھی ہے. سو ہاؤ ٹو شفٹ فرام ہیئر ٹو اینی ادر ڈائٹ, مطلب کون سی ایسی ہیلدی ڈائٹس ہے جس میں ہم ایزیلی اپنے آپ کو شفٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی تو بتائیے. دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں, لیکن جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں, دیکھیں آپ چنے کھا رہے ہیں, گوشت بناتے ہیں گھر میں, کوئی بھی چیز ہے وداؤٹ آئل. دیکھیں کھانے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک گلا ہوا ہونا چاہیے, دوسرا ٹیسٹی ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں سواد آنا چاہیے, ایسے ہی ہے نا. تو آپ کوئی بھی چیز گھر میں بناتے ہیں, فرض کر آپ گوشت بناتے ہیں, چکن بناتے ہیں, سبزی ہے, دال ہے, اس کو گلا لیں, آپ ابال لیں نا, اچھی طرح گل گیا ہے, چاہے پریشر میں کر لیں, وہ گل جائے. تو دوسری چیز کیا ہے, اکثر غلطی ادھر ہم کرتے ہیں, اکثر ڈاکٹرز بھی ہمارے کہتے ہیں جی ابال کے کھائیں. اچھا. ابال کے جب صرف ابلا ہوا کھانا یا سبزی یا روزانہ کھانا پڑے, آپ تیسرے دن آپ کو الٹی آ جائے گی, دل خراب ہو جائے گا نا. تو کھانے کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ آپ کے مسالہ جات سے ہے. بالکل. اس میں حسب ضرورت نمک, مرچ, ٹماٹر, ہلدی, یہ ادرک, تھوم, جو مرضی ڈالیں اس میں, ٹماٹر, پیاز ڈالیں, اس کو ٹیسٹی بنائیں. خواتین کے پاس گڑ ہوتا ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں کتنا ٹیسٹ بنا سکے. آئل کا ایک قطرہ بھی نہ ڈالیں اس میں. کھانا بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اسی طرح صبح کے وقت آپ ناشتے کہہ رہے ہیں, اس میں آپ پورج لے لیں, یہ خشک چپاتی تھوڑی سی لے سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. انڈے بوائل کر لیں بجائے فرائی کرنے کے, یا وہ ایک وہ پانی کے اندر بھی وہ کرتے ہوتے ہیں, بدل کیا انڈے کو پاؤچ ایگ جو کہتے ہیں اس کو, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی وداؤٹ آئل, وہ کہتے ہیں ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. تو آپ اس کا نکال سکتے ہیں. آئل اور گھی کوئی نعمت نہیں ہے کہ آپ اس کے بغیر گزارا نہ کر سکیں. ہاں جہاں کہیں تھوڑا بہت ضرورت پڑتی ہے اس میں آپ یہ مسٹرڈ آئل ہے, جو سرسوں کا تیل ہم کہتے ہیں, یہ پیور ہوتا ہے یہ, یا ایکسٹرا ورجن آئل, جو اولیو ایکسٹرا ورجن آئل جو کھانے والا ہوتا ہے, کچا ہی آپ استعمال کریں اس میں. کھانا بن گیا تھوڑا سا 1 چمچ اوپر ڈال لیں. تو یہ ایک سوال میں غزل آپ سے پہلے, ڈاکٹر صاحب اب آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, میں اور غزل کل سے یہ کہہ رہے, جی بالکل, ہم سے بھی سوال ہوتا ہے, ہم اپنے گھروں میں یہ لاگو کر لیتے ہیں, لیکن ہم نے ہر دن گھر نہیں ہونا, ہم نے کہ ٹریول کرنے جانا ہے, آگے پیچھے جانا ہے, پاکستان میں گھومنے جانا ہے, وہاں پہ جائیں گے تو سر ہم کیا کریں گے؟ ہوٹلز میں تو کوئی ٹائپس ملتی ہیں. دیکھیں ہوٹلز میں وہ دیکھیں, ہم پوری دنیا کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جہاں پہ آپ جائیں گے دیکھیں نا, اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے, آپ اگر ہیلدی کھانا چاہتے ہیں, ہوٹلز میں دیکھیں نا جہاں پہ بوفے لگے ہوتے ہیں, 14 قسم کے کھانے پڑے. آپ پہ اب فرض تو نہیں ہے آپ نے سارے کھانے ہیں, شادی بیاہ پہ آپ چلے جائیں, وہاں پہ دیکھیں دیر شوڈ بی سلیکشن آف فوڈ. اس میں دیکھیں کوئی ابلے ہوئے چاول آپ کو مل جاتے ہیں, سیلڈ ہوتا ہے بے تحاشا, باربیکیو ہوتا ہے, آپ وہ کھا لیں, ڈرائی آئٹم اس طرح لے لیں, چٹنیاں پڑی ہوتی ہیں, مطلب اتنے زیادہ مطلب باقی جس میں دیکھیں آئل ہے, وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید شادی بیاہ پہ بھی اگر جائیں نا تو وہ جو
پراتیں ہوتی ہیں وہ آئل سے بھری ہوتی بھری ہیں. ہوئی ہوتی ہیں بالکل. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ سمبل آف رچ ہے کہ جتنا زیادہ تیل ڈالیں گے اتنا زیادہ وہ بالکل بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں ایسا ہی نا. ہے. تو اسی طرح اگر وہ چیز کو آپ سائڈ پہ کر دیں, اس کے علاوہ جو چیز آپ کو نظر آتی ہے آپ لیں. دیکھیں کھانا کیوں کھاتا ہے بندہ؟ زندہ رہنے کے لیے. اتنا کھائیں جتنا آپ کا پیٹ ہے. اوور ایٹنگ کریں گے تو وہ آپ کی جو ہے نا کہ وہ آپ کی باڈی کو فرض کرے 1000 کیلریز چاہیے, آپ 2000 کیلریز کھا جاتے ہیں تو باقی تو آپ کے سرپلس ہو جائیں گی. وہ پیٹ کسی کا نکل آئے گا, کسی کے یہ کولو میں اکٹھا ہو جائے گا. یہ سارا وہی ہوتا ہے بالکل جس طرح گھر کی کوئی دیوار بنا رہا ہوتا ہے, اس میں اندر وہ سیمنٹ لگاتے ہیں اینٹوں کے درمیان, وہ ایک خاص مقدار ہے, اس سے آپ زیادہ کریں گے کچھ ادھر گر جائے گا کچھ ادھر گر جائے گا. ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. تو وہ ایک خاص جو ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی آپ نے وہی استعمال کرنی ہے, تو وہ ہیلدی کریں گے. بے تحاشا گھروں میں دیکھیں آپ سارا اپنا روٹین دیکھیں. چلے آپ آفس آتے یہاں پہ آتے ہیں, صبح آپ دیکھیں آپ بوائل انڈا لے لیں, ساتھ تھوڑا پوریج لے لیں, ساتھ فروٹ کو تھوڑا کاٹ کے کھا لیں. یہاں پہ آتے ہیں گھر میں بیگم کو یا سسٹر کو یا امی کو کہہ دیں آپ کو کالے چنے, سفید چنے, لوبیا ابال کے دے دیں, آپ اس کے اوپر سیلڈ ڈالیں یا چمچ سے ایک کالر ڈاکٹر صاحب پیٹ بھر جائے گا آپ کا. ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ ابرار راولپنڈی سے. جی ابرار اپنا سوال کیجئے. جی السلام علیکم جی, میں راجہ ابرار بول رہا ہوں راولپنڈی سے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے میرا کہ اکثر میرے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ گرم رہتے ہیں, اور جو ہے وہ جب میں لپڈ پروفائل کرواتا ہوں تو میرا جو ٹرائیگلیسرائڈ ہیں اور جو بیڈ کیسٹرول ہے اس کی جو ہے نا وہ ریشو ہائی رہتی ہے اکارڈنگ ٹو لمٹ. تو مجھے کیا ڈائٹ پلان اپنانا چاہیے, میں کیسے اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں, بریک فاسٹ کون سا لوں اور باقی کیسے چیزوں کو کنٹرول کروں, یہ میرا سوال ہے ڈاکٹر. ٹھیک ہے, تھینک یو ابرار صاحب فار کالنگ. ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں جی ٹرائیگلیسرائڈ ہمیشہ یہ کولیسٹرول کی ایک قسم ہے. 4 قسم کے کولیسٹرول ہوتے ہیں جس میں ٹوٹل کولیسٹرول ہے, ایچ ڈی ایل ہے, ایل ڈی ایل ہے اور ٹرائیگلیسرائڈ. ٹرائیگلیسرائڈز کا تعلق آپ کی فوڈ سے ہوتا ہے, اور یہ آئل جتنے میں نے بتائے ہیں ان سب میں ٹرائیگلیسرائڈز ہوتا ہے. یہ ایک تو اوائڈ کریں آپ جتنا بھی آئلی چیزیں ہیں, اور جو آپ کا یہ ریڈ میٹ ہے اور یہ بازاری کھانے اوائڈ کریں, اور روزانہ 40-50 منٹ برسک واک کریں. اچھا برسک واک کریں اور اپنا ایک ای ٹی ٹی کروا لیں. اگر وہ پازیٹیو ہوتا ہے تو پھر آپ آگے سی ٹی این جی او یا لازمی طور پہ کروائیں, کیونکہ یہ مین رسک ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا, ٹرائیگلیسرائڈز کا زیادہ ہونا. صحیح ہو گیا. اس طرح کی پریکاشنز آپ نے لینے ہیں. جی ابرار صاحب آپ کو یقینی طور پر اپنا سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر ہیں, ایک اور کالر ہیں, کال ابھی ہمیں بتائیں گے اوپر پی سی آر والے کون صاحب ہیں. چلیں ہم ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا ڈراپ ہو گیا, صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, ابھی وہ سوال بھی اسی ریلیٹڈ آیا تھا, کولیسٹرول اور یہ جو بلڈ پریشر ہوتا ہے ان کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے ہارٹ کے ساتھ. کچھ لوگ اس کو بہت نارمل لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بلڈ پریشر اوپر ہے نیچے ہے تو ہم نارمل. ڈائریکٹ ان کا لنک جس طرح سے ہوتا ہے کیا اوائڈ کرنا ہے؟ دیکھیں بلڈ پریشر جو ہے نا اس کو کہتے ہیں یہ سائلنٹ کلر ہے, بالکل خاموش قاتل ہے. ہاں اور یہ مین رسک فیکٹر ہے, اور اس کو کہتے ہیں یہ فادر آف ڈیزیز ہے, بیماریوں کا یہ باپ ہے. ٹھیک ہے, ہائی بلڈ پریشر جو ہے نا, اور یہ جب کسی کا موجود ہونا ہائی بلڈ پریشر تو ڈبل چانس ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا. اچھا ٹھیک ہے نا. تو اس کو کبھی بھی لائٹلی نہ لیں, کبھی بھی اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ اٹس اے ڈیزیز اینڈ اٹ شوڈ بی کنٹرولڈ ود گڈ لائف اسٹائل, ڈائٹری مینجمنٹ اینڈ میڈیسن. اس کو کبھی لوگ اکثر یہی ہوتا ہے کہ کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, جی ڈاکٹر صاحب وہ دوائی لکھ کے دیں گے بھی تو کچھ عرصہ گزرے گا تو ڈاکٹر صاحب میں نے چھوڑ دی, میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو, جو غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. پھر کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ دوائی, جی میرا جب بی پی ہائی ہوتا ہے تو میں دوائی کھا لیتا ہوں یا کھا لیتی ہوں, اور ورنہ میں نہیں کھاتی دوائی. ایسے ہی ہے نا. تو جو بھی غلط ہے, وہ دوائی چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر, دوائی لگاتار کھانی ہے اور لائف لانگ کھانی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں شہزاد صاحب کراچی سے. شہزاد تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سوال کیجیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مجھے 8 سال پہلے ایک پرابلم ہوئی تھی ہارٹ کی. صبح کے ٹائم پہ مجھے کافی سیویئر قسم کا اٹیک آیا ہے, تو مجھے این آئی سی ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا تھا. وہاں پہ 2-3 دن میں انہوں نے میری اینجیوگرافی کی. اچھا انہوں نے پیس میکر لگایا مجھے اسٹینڈ بائی. تو پھر ڈاکٹر نے, انعام دانش ڈاکٹر تھے وہاں پہ, کافی سینئر تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی تمہارا جو پرابلم ہے وہ 5000 پیشنٹس میں ایک پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس. اچھا
زیادہ تر جو پیشنٹ ہیں ان کی بلاکیج آتی ہے. آپ کی جو رگیں ہیں نا ہارٹ کے اوپر جو مسلس کی رگیں ہیں وہ براڈ ہو گئی ہیں, کھل گئی ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ جب اس میں پمپ ہوتا ہے تو کچھ بلڈ نکل جاتا ہے, کچھ وہاں اسٹے کرتا ہے جو کہ کلاٹ بن جاتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کا صرف علاج جو ہے نا تھینر ہے, تھینر ٹیبلٹس میں آپ, اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا ابھی تک. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں پچھلے 10 سال سے یہ 9 سال سے یہ میں میڈیسن لے رہا ہوں, پلیویک انہوں نے دی ہے, روزوبار دی ہے مجھے, اور بیریلول 2.5 دی ہے, اور ایک دی ہے انہوں نے ٹری 10 ٹیبلٹ. میں مستقل, اچھا میں نے اس دوران پھر طبہ میں دکھایا تھا ایک ہاسپٹل میں, وہاں ڈاکٹر وقار تھے. ڈائگنوز کیا کیا تھا, پوچھے ڈائگنوز ڈائگنوز انہوں نے یہی کیا کہ آپ کی جو ہے نا وینز براڈ ہو گئی ہیں. نام بتایا نا کیا براڈ کا کیا مطلب؟ اچھا براڈ ہوگی تو اس بیماری کا انہوں نے کوئی نام بھی بتایا تھا ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں؟ نام بتایا ہوگا وہ, بہرحال انہوں نے اپنے کوئی ٹیکنیکلی نام آپ اس طرح کریں, سمپلی انہوں نے مجھے, اچھا میری اینجیوگرافی کی تھی انہوں نے. ٹھیک, بس میں سمجھ گیا ہوں بات آپ کی نا. آپ اس طرح کریں, اپنی رپورٹس جو ہے نا واٹس ایپ کریں. یہ جو میں سمجھا ہوں ان کا ہارٹ ڈائلیٹ کر گیا ہے, اچھا, جس کو ہارٹ فیلئر ہم کہتے ہیں, اچھا, ٹھیک ہے. اس کا ایسا پراپر کوئی علاج نہیں ہوتا سوائے میڈیسن کے, یا میڈیسن تو وہ لے رہے ہیں, میڈیسن تو لے رہے ہیں, کوشچن یہ ہے کہ ہاں ڈاکٹر صاحب میڈیسن لے رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ان کا بائی پاس یا وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہائی رسک پیشنٹ ہے. ان کے لیے صرف اور صرف ایڈوائزیبل ہے EECP تھراپی ہوتی ہے, جس کو انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن کہتے ہیں, یا نیچرل بائی پاس ہوتا ہے. وہ بغیر آپریشن کے, بغیر سرجری کے ایک ایسا علاج ہے جو ہارٹ فیلئر کے پیشنٹس کے مفید ہے اور انٹرنیشنلی ریکمینڈیڈ ہے. یہ 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے اور 35 دن یہ کرنا ہوتا ہے اس مشین کے ذریعے. تو وہ اگر کروا لیں تو اس سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر راجہ مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقینی طور پر آج ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے جتنی انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ پہنچا سکتے تھے آپ تک پہنچائی ہوگی, اور آپ کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہوئے ہوں گے. یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.